अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अहबाब, आज आयत करीमा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सूरह अल बकरा की अ, आयत नंबर 168 है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास, ए लोगो। अब देखें, ए लोगो, ये जो खिताब शुरू होता है ना, इससे अंदाजा कर लिया करें आप कि कौन सी बात किस से कही जा रही है। अब इसमें सारी मैनकाइंड जो है वो जितने भी इंसान हैं सबको मुखातिब है अल्लाह ताला। और इसमें फरमाया, ए लोगो या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू, सारे खाओ, खाओ, मिम्मा फिल अर्दी, जो भी जमीन में है, जमीन में से खाओ, जमीन की चीजों में से खाओ, हलालन तय्यबन, जो हलाल हो और तय्यब हो। तय्यब, अब तय्यब के बाद हम करेंगे, तय्यब का माना हम उर्दू में करेंगे पाकीज़ा या साफ, पाक, मुफीद। हम्म। अच्छा, वला तत्तबिऊ, अब दूसरी बात है, वला तत्तबिऊ, और इत्तिबा ना करो, फॉलो ना करो, खुतवात, खुतवात कहते हैं खुत्ता, यानी कि स्टेप्स को, पैरवी ना करो, अशैतान, शैतान की, और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, शैतान के पीछे ना चलो। इन्नहू, बेशक वो जो है यानी शैतान, लकुम, तुम सब के लिए, अदुवन, दुश्मन है, मुबीन, बिल्कुल खुला, खुला दुश्मन है तुम सब के लिए। अब ये सारे इंसानों से कहा जा रहा, जो भी इस पे अमल करेगा ना वो सब के लिए मुफीद है, ये सारे इंसानियत के लिए। अच्छा, एक तो ये आयत करीमा हो गई, तो इसका माना क्या हुआ कि ए लोगो, खाओ जो कुछ भी जमीन में है हलाल और पाकीज़ा, वो खाओ, और शैतान के इत्तिबा ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक तो ये आयत करीमा है, और दूसरी आयत करीमा इसके साथ वाली आयत करीमा है, और उसमें फरमाया कि इन नमा, यकीनन सिर्फ, या अमुरुकुम, वो तुम्हें नसीहत करता है, बिस्सुए, बुराई का, बुराई का हुक्म तुम्हें देता है, बुराई का मशवरा देता है, वो बुराई पर उभारता है, बिस्सुइन, बुराई पर, वल फहशाई, और बेहयाई पर, बुराई और बेहयाई की बातें तुम्हें सिखाता है शैतान, व अन तक़ूलू अलल्लाहि, और वो सिखाता है तुम्हें कि अल्लाह के बारे में वो बात करो, मा ला तालमून, जो तुम जानते ही नहीं, तुम्हें खबर नहीं होगी, और तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कर जाओगे, ऐसे ऐसे गुमान, ऐसे कीदे बना लोगे जो कि है ही नहीं सिरे से। ये दो आयत हैं जो कि हमारा मौजू है आज का। अगर उस समझिएगा इस बात को कि ये जो है ना बड़ी अहम बात हो रही है, और वो ये है कि अल्लाह की हलाल चीजों को हराम नहीं करार देना। एक है ना कि हराम चीजों को हलाल कह देते हैं, वो तो मना है, हराम चीजों को हलाल कहना। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ कुछ लोग ना नेकी में इस तरह हो जाते हैं, अक्सर ये नेक लोग जो होते हैं ना वो ऐसे कर जाते हैं, हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। तो अल्लाह पाक ने मना फरमाया कि ये उसकी रज़ाकियत से बगावत है, वो तुम्हें दे रहा है और ये नाशुक्री है तो उसकी नाशुक्री कर रहे हो। तो अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम नहीं करार देना। ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जो माल भी अपने बंदों को अता किया वो उनके लिए हलाल है। ठीक है। अब हदीस शरीफ में फरमाया, उसी लंबी हदीस पाक है, उसमें फरमाया कि मैंने अपने बंदों को बातिल से बेताल्लुक कर दिया, जो चीज़ें बातिल हैं, फजूलियात हैं, उससे बेताल्लुक कर दिया। फिर उनके पास शैतान आया, बहुत सारे शयातीन आए, शैतान आते रहते हैं, और उन्होंने लोगों को दीन से बहकाया, और जो कुछ मैंने उनके लिए हलाल किया था उसको हराम कर दिया उन्होंने उसके ऊपर। अच्छा जी, हलाल और तय्यब रिज़्क से क्या मुराद है? अब ये जरा ये मैं आपको जरा आपको बड़े दो तीन लफ्जों में ना कह देता हूँ कि ये हलाल और तय्यब क्या चीज़ है। हलाल और तय्यब, ये तफसीर खज़ाइनुल सिरातुल जनान से बता रहा हूँ कि हलाल और तय्यब से मुराद वो चीज़ें हैं जो बज़ाते खुद भी हलाल हैं, जैसे बकरे का गोश्त है, सब्जी है, दालें हैं वगैरह, और हमें हासिल भी जायज़ ज़रिए से हो, तो उस यानी चोरी नहीं हो, किसी से रिश्वत नहीं ली हो, डकैती से ना हो, तो एक चीज़ हलाल भी है और सही ज़रिए से भी आई है, तो बस ये है हलाल और तय्यब। लेकिन मैं इसको ज़रा और भी वजाहत आपको देना चाहूँगा तफसीर नईमी से। वो कहते हैं
کہ جو حلال ہے نا اس کے مقابلے میں حرام آتا ہے، حرام اور حلال، لیکن جو طیب ہے نا طیب اس کے مقابلے میں آئے گا خبیث، خبیث اور طیب، ایک گندا اور پاک، حلال اور حرام، یہ دو طرح کے ٹرمنالوجیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، حلال وہ ہے جو حرام نہ ہو، طیب وہ جو بد مزہ یا گھنونا نہ ہو، جیسے تھوک حلال ہے، اپنی تھوک جو ہوتی ہے انسان کی حلال ہے، مگر یہ طیب نہیں ہے، طیب نہیں ہے۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو، اور طیب وہ جو حرام ذریعے سے کمائی نہ گئی ہو۔ طیب وہ ہوگا جو چیز حلال ہوتے ہوئے بھی تم نے غلط ذریعے سے کمائی ہو، وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے، اللہ نے منع فرما دیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ جیسے سور ہے نا، کتا، یہ سب حرام ہے، لیکن غیر کی بکری، چوری کا مال، رشوت، سود کا پیسہ خبیث ہے، یہ طیب نہیں ہے، تو یہ نہیں کھا سکتے۔ تیسری اس کی جو تشریح ہو سکتی ہے وہ یہ کہ حلال وہ ہے جو حرام نہیں، لیکن طیب وہ جو تندرست کو مضر نہ ہو، تندرست آدمی کو مضر نہ ہو، مضر صحت کوئی چیز نہ ہو، تو وہ طیب کہلائے گی۔ جیسے حاذق طبیب کے حکم سے بیمار کو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے، ایسی ہی حلال چیز منع ہو جاتی ہے، پرہیز کرواتا ہے اسے۔ اسی طرح چوتھی تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ حلال وہ جو یقیناً حرام نہ ہو، طیب وہ جو حرمت کا شبہ بھی نہ ہو، اس میں شبہ بھی نہ ہو حرام کا، وہ چیزیں طیب کہلائیں گی۔ شبہ کی چیزیں حلال ہیں، طیب نہیں۔ حلال وہ جسے شرع پسند کرے، اور طیب وہ جسے طبیعت پسند کرے۔ کتنا اچھا لکھا ہے! حلال وہ ہے جس کو شریعت نے پسند کیا، اور طیب وہ جو تمہاری طبیعت نے بھی پسند کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں کہ آ، جو چیزیں تمہارے صحت کے لیے مضر ہے اگرچہ وہ حلال ہوں گی، لیکن وہ طیب نہیں ہے، تو اللہ نے منع فرما دیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو چیزیں حلال بھی ہوں لیکن وہ تم غلط طریقے سے کماؤ گے، رشوت سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، تم سمجھو گے میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی حلال چیز لے کے جا رہا ہوں، گوشت لے کے جا رہا ہوں، فروٹ لے کے جا رہا ہوں، روٹی لے کے جا رہا ہوں، اور آپ اصل میں حرام کھلا رہے ہو ان کو، خبیث کھلا رہے ہو اس کو، خبیث۔ تو ایسے بچے کیا ہوگا، ان کا ذرا سنیے گا کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے، ذرا سنیے گا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ذرا میں آپ کو دو تین باتیں سناتا ہوں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، یعنی میری ہر دعا قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، خوراک پاک کرو گے نا تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر! یعنی اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ! اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے پیدا ہوا اگا، اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس بندے نے اپنے آپ کو موٹا اور خوبصورت پرنور کیا ہوا ہے نا، اور وہ حرام کھاتا ہے، تو اس کے لیے آگ ہی بہترین جگہ ہے، ایسے گوشت کے لیے، ایسے ہڈیوں کے لیے، اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم بات تھی جو کہ یہاں پہ کر دی گئی ہے۔ دوسری بات جو بتائی گئی نا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعائیں قبول ہوں گی تبھی تو دعا قبول ہوگی جب تمہارے پاس رزق حلال تمہارے پیٹ میں ہوگا، رزق حلال ہونا چاہیے تمہارے پاس۔ اب اس کے لیے ایک اور بھی ایک ہم وظائف بھی بتاتے ہیں، ابھی دعا کیسے قبول ہو۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے نا آپ کو رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے، رشتہ داری نبھاؤ گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا قبول کروانی ہونا تو آپ کسی اور کے لیے دعا کرو۔ ہم نے پڑھا تھا نا امام نووی کا بھی ایسے عمل رہا ہے، اور رسول اللہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ دوسرے کے لیے جو اس کے پس پشت دعا کر کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو تم کسی اور کے لیے دعا کرو، اللہ تمہارے حق میں دعا قبول کرے گا۔ یہ بہت اچھا ٹرک ہے، بہت زبردست قسم کا، اس کو یاد رکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یا ذل جلال والاکرام جو ہے نا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں،
इससे जो है दुआ कबूल होती है। चूंकि एक सहाबी थे, वो यही पढ़ रहे थे, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सुन ली है, अब दुआ करो। तो मतलब है कि ये हम इसलिए दुआ की कबूलियत के लिए ये वजीफा भी पढ़ते हैं हम अपने दुआओं से पहले। एक तो ये हो गया। फिर ये है कि हज़रत अबू सईद अल खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हलाल माल कमाया, फिर उसे खुद खाया या उस कमाई से लिबास पहना, और अपने अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक जैसे अपने घर वालों को खिलाया पहनाया, तो इसका ये अमल उसके लिए बरकत और पाकीज़गी है। इससे भी माल पाक होता है। देखिए हम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत प्यारी हदीस है, कि दुनिया मीठी और सरसब्ज है, जिसने इसमें हलाल तरीके से माल कमाया और उसे वहां खर्च किया जहां खर्च करने का हक था, तो अल्लाह ताला उसे आखिरत में सवाब अता फरमाएगा और उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जिसने दुनिया में हराम तरीके से माल कमाया और उसे नाहक जगह खर्च किया, तो अल्लाह ताला उसे जिल्लत और हकारत के घर यानी जहन्नम में दाखिल कर देगा। और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल में खयानत करने वाले कई लोगों के लिए कयामत के दिन जहन्नम होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब कभी बुझने लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। तो ये था और इसके हलाल और तैयब खाना। अच्छा, ये दूसरी आयत की भी सुन ले, फिर मैं दोबारा से एक और तफसीर से आपको दोबारा से वही बात बताता हूँ। शैतान का काम क्या है? अल्लाह ने फरमाया ना कि ये तुम्हें बुराई यानी बेहयाई, सॉरी पहले कहा बुराई, बुराई का आपको दर्स देता है, आपके दिल में बुराई डाल देता है, वो मुख्तलिफ तरीकों से डालता है। और दूसरा क्या है कि तुम्हें बेहयाई सिखाता है, उसको फैशन बना के और उसको अच्छा बना के उसको खूबसूरत बना के बेहयाई सिखाता है तुम्हें। और तीसरी बात क्या कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें करो जो तुम्हें पता ही नहीं हो उसके बारे में, अल्लाह के बारे में वो बातें करना शुरू कर देते हैं, शरीयत में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, या दुनिया के बारे में या दुनिया के निज़ाम के बारे में या कल्चर या ये जो नेचर होती है, नेचर को भी आप गाली नहीं दे सकते, याद रखें। तो ये नेचर जो है ये बिल्कुल सलीम है, सलामती वाली है। और ये नेचर जो होती है, फितरत होती है, ये असल में असल चीज है। अल्लाह पाक ने इसको फितरत को पाक पैदा किया हुआ है। तो लोग जो है वो फितरत को भी बुरा कहते हैं और नेचर को भी बुरा कहते हैं और जमाने को बुरा कहते हैं, ये सब अल्लाह को गाली देने के बराबर है। ठीक है, तो ऐसी बातें वो सिखाता है, शैतान सिखाता है। तो शैतान का काम यह है कि वो लोगों को बुराई की तरफ बुलाए, कुफर और शिर्क की तरफ बुलाए, अल्लाह ताला के मुतल्लिक गलत अकायद मंसूब करने की तरफ बुलाए, या उसके हलाल करदा हराम को उसको हराम कहने और हराम को हलाल कहने की तरफ बुलाए। बुरे कामों मसलन झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, बहतान, लड़ाई फसाद, हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, अनानियत, नफरत, अदावत, जंग व जदल, तजलील व तहकीर, इस्तेहजा और इल्ज़ाम तराशी वगैरह चीज़ों की तरफ बुलाए। यूं ही बेहयाई के काम, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, नाच, मुजरे, ये बदनिगाही, फुहश गुफ्तगू, गंदी बातें, नाजायज ताल्लुकात, बुरे नीयत से देखना, छूना, बदकारी वगैरह गुनाहों की तरफ बुलाना शैतान का काम है। अफसोस की बात तो यह है कि आजकल इन बुराइयों में से बहुत सी चीजों की तरफ बुलाने में घर वालों, दोस्त अहबाब, घर बाजार, मुआशरा, अफसर वगैरह का ताउन और तरगीब होती है। हम अब बुराई को बुराई नहीं कहते ना, अब ये हमें सिखा दिया गया, शैतान ने सिखा दिया है। कोई आदमी नेकियों की तरफ आने का सोचता भी है तो मज़कूरा बाला अफराद उसे खींच कर फिर गुनाहों में डाल देते हैं। एक काश हमें अच्छी सोहबत, अच्छा मुताला और अच्छे घराने वाले मिल जाएं, अच्छे दोस्त मिल जाएं। अच्छा, ये तो एक तफसीर थी जो बड़ी ज़रूरी थी, दूसरी भी आपको बता दी है। ये ज़रा देखिए कि सहाबे कराम ने क्या कहा इसके बारे में। ज़रा ये सुनने वाली बातें हैं, अच्छी बातें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि फरमाते हैं ये आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तिलावत की गई, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन। तो साद बिन अबी वकास खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि वो मुझे मुस्तजाब दावत बनाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए साद अपना खाना हलाल कर ले तो मुस्तजाबात दावत बन जाएगा।
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، انسان اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے تو 40 دن اس سے اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور جو گوشت سود اور حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے عمل کے پیچھے نہ چلو۔ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی کہ جو کام قرآن کے مخالف ہے وہ شیطان کے خطوات میں شامل ہے، یعنی اس کے سٹیپس میں شامل ہے۔ اس طرح مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ شیطان کے وسوسوں کی اتباع نہ کرو۔ یہ کتنی خوبصورت بات کر دی انہوں نے کہ شیطان جو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، وسوسوں کے پیچھے نہ چایا کرو۔ واہ! حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ شیطان کی تزین کی پیروی نہ کرو، وہ چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے لیکن شریعت میں وہ چیزیں حرام ہوتی ہے تو خود کو بچائے رکھو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی شیطان کے خطوات میں سے شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ جو قسم یا نظر غصے میں ہو وہ شیطان کے خطوات میں سے شامل ہے، اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب یہ بات سننے والی ہے، اب آپ یہ بات ذرا آگے بھی یہی باتیں آ رہی ہیں، اس کو ذرا پہلے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو میں ذرا اس کی بات بتاتا ہوں۔ یہ قسم کی بارے میں غلط قسمیں کھانا اور غلط وعدے کر جانا، اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے یہ پکا اصول بنانا ہے زندگی میں۔ یہ 4 اصول تو پکے ہونے چاہیے، 2 آج بتا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کبھی خوشی میں وعدہ نہیں کرنا، جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، تو کبھی بھی خوشی میں وعدہ نہیں کرنا کسی سے۔ اور دوسرا یہ کہ غصے میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا، غصے میں لوگ غلط فیصلے کر جاتے ہیں، ناانصافی کر جاتے ہیں، غصے میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اب دیکھو اس کا حل کیا دیا، ذرا سنیے گا احباب۔ یہ بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہے اور بہت سارے تفاسیر میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان کے پاس کسی جانور کے تھن اور نمک لایا گیا، وہ تناول فرما رہے تھے۔ اب دیکھیں ذرا، ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سے فرمایا اپنے ساتھی کو بھی پیش کرو نا۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا یہ۔ پوچھا گیا کیا روزہ دار ہے تو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے روزہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے اوپر تھنوں کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، میں یہ نہیں کھاتا جی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کچھ بھی کہو کہ ذرا سوپ پی لو، چکن کارن سوپ پی لو، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں پیتا۔ کبھی پیا ہے؟ کہتا نہیں میں نے کبھی نہیں پیا، لیکن میں نہیں پیتا۔ بھائی کیوں نہیں پیتے؟ پیو یار، تو ٹیسٹ تو بنانا پڑتا ہے چیزوں کا، تو آپ کیوں ایسے 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 غلط طبیعت کے ہو، ایسے تنگ طبیعت کے ہو، تنگ دل ہو، بد ذائقہ بد ذوق آدمی ہو کہ کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ میں تو کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ کھاؤ اگر حلال ہے وہ، اگر تمہیں کوئی اس میں شائبہ نہیں ہے تو کھاؤ۔ تو وہ نہیں کھائیں گے، ایسے بے وقوف بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی، آج وہ ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اپنے اوپر تھنوں کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا میں نے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ خطوات شیطان میں سے ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، کھاؤ اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ یہ بات سنانے والی تھی آپ کو کہ اگر ایسے کوئی فیصلہ آپ سے ہو بھی جائے نا، تو قسم آپ نے کھا بھی لی ہو اگر، تو اس کو توڑ دو۔ کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو موڑ دو، فیصلہ اپنے لے لو، واپس لے لو۔ کسی سے وعدہ کر دیا ہے، جا کے معافی مانگو اس سے۔ اور وہ یہ چیزیں، یعنی اس کا ہمارے پاس راستہ ہوتا ہے، تو آپ اگر ایسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے تو اپنی قسم کو توڑ دو اور وہ کام کر جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ دوسری بات دوبارہ سنیں، یہ فرماتے ہیں کہ خطوات شیطان سے مراد گناہوں کی نظریں ہیں۔ عبد بن حمید یا حمید نے حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن السلمی سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حسن کے پاس آیا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں ایسا ایسا نہ کروں تو مجھ پر گھٹنوں کے بل چل کر حج کرنا لازم ہے۔ حضرت حسن، اب حضرت حسن سے مراد ایک تو حسن بصری ہو سکتے ہیں اور دوسرے امام حسن ہو سکتے ہیں۔ فرمایا یہ شیطان کے خطوات میں سے ہے، تو جا کے حج کر اور سوار ہو جا، سواری پہ جا، گھٹنوں کے بل کیسے جائے گا، اور اپنی قسم کا کفارہ عطا کر دے۔ دیکھا آپ نے طریقہ کار ہمارے پاس، یہ کتنا آسان ہو گیا۔ تو غلط قسمیں نہیں کھانی، غلط فیصلے نہیں کرنے آپ لوگوں نے، بالکل بھی نہیں، شریعت کے مطابق جانا چاہیے۔ حضرت جابر بن زید سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے نظر مانی تھی کہ وہ اپنی ناک میں سونے کا حلقہ ڈالے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یہ شیطان کے خطوات میں سے ہے۔ جو شخص ہمیشہ گناہگار رہے گا، یعنی اگر ایسے سونا حرام ہے مرد پہ،
اب اس نے قسم ایسی کھا لی کہ غلط قسم کھائی ہے اس نے، تو وہ قسم پوری نہیں کرے گا، قسم کو توڑے گا اور اس کا کفارہ دے دے گا اور گناہ سے بچے گا۔ بس یہ سمجھے بات کو۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ شیطان کو شیطان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اب یہ بات کتنی شاندار بات ہو گئی، بڑی آسانی سے ہمیں چیزوں کو سمجھ آ گئی ہمیں کہ ہمیں اصل میں کیا کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ تفسیر تبیان القرآن میں نا دو تین باتیں ہیں، ذرا وہ بھی سن لیں آپ جلدی جلدی میں، چونکہ یہ بات بھی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ چیز واقعی سمجھ آ جائے اور اللہ کرے کہ وہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ یہ آیت کریمہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے، یعنی طیب کا مطلب ہوگا جو تمہاری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہو نا۔ اب اللہ پھر رسول اللہ نے آ کے نا ہمیں بڑی خوبصورت باتیں سنائی ہیں، بہت اچھا ہو گیا کہ ساری سنتیں پریکٹیکل میں آ گئی، بہت ساری چیزیں۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا کی آنکھ میں بیماری تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی آنکھ میں کوئی درد وغیرہ ہوگا یا اس میں شعب جسم کا ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، تو آپ نے کھجور کھانی چاہی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں کھاؤ، نہ کھاؤ علی، تمہاری آنکھ میں جو ہے بیماری ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو۔ اب کھجور کھانا تو سنت ہے نا، اور خوبصورت غذا ہے، بڑی زبردست غذا ہے، شفا ہے اس میں، لیکن نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح اگر شہد کے بارے میں ایک صحابی نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے یا اس میں درد ہے یا کوئی بات کی کہ اس میں بیماری ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ۔ اس نے شہد کھلایا تو وہ اور بیمار ہو گیا۔ آپ نے کہا تم دوبارہ کھلاؤ اس کو، پھر کھلایا، پھر تیسری دفعہ کہا پھر کھلاؤ شاید اس کو، تو تیسری دفعہ کھلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جو تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، لیکن اللہ کا کلام سچ ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ تو یہ شہد میں شفا ہے، لیکن آپ نا طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کریں، طبیب سے مشورہ لیں کہ میں نے اس کو پانی کے ساتھ لینا ہے، چونکہ یہ جو شہد ہے نا یہ کبھی گرم ہو جاتا ہے اور کبھی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پانی میں استعمال کریں اس کو یا ویسے ہی چمچ کے ساتھ کھا لیں، بریڈ پہ لگائیں، ہم کیا کریں؟ طبیب آپ کو بتائے گا کہ اس کی شفا آپ کو کیسے مل سکتی ہے اور کتنی مقدار میں کھانا ہے۔ تو یہ دیکھو چیز حلال ہوتی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، لیکن طیب نہیں ہوتی۔ طیب کے لیے آپ اس کا آپ کی صحت کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے۔ اب یہ جو جسے میں اپنی طبیعت کا بتاؤں نا تو میرا معدہ گرم رہتا ہے، اب میں نے پچھلے سال آم کھایا ہی نہیں۔ آم جو تھا میں ایک اگر اس کا ایک بھی اگر حصہ لے لیتا نا، ایک چمچ بھی لیتا نا، تو وہ میں ساری رات جو ہے وہ سینہ پکڑ کے بیٹھا بیٹھا رہتا، بہت گرم ہوتا ہے۔ تو اب چیز تو بڑی خوبصورت ہے، بہت میٹھی ہے، لیکن ہر میٹھی چیز ہماری نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو دو اصول بتائے ہیں زندگی کے، اللہ کرے یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں، اللہ کرے یہ ساری باتیں آپ کے کانوں میں دل میں اتر جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے کبھی خوشی میں کبھی بھی ہم نے وعدہ نہیں کرنا، اور ہم نے کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ دو نصیحتیں کی آپ کو نا۔ تیسری نصیحت یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دنیا داری میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، کہ یار اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، یار دیکھو نا میرے پاس تو گاڑی ہے، اس کو دیکھو اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا، تو تم صحیح رہو گے، پرسکون رہو گے۔ اگر دنیا داری میں تم نے اگر اپنے سے اوپر کو دیکھا تو بے قرار ہو جاؤ گے، بے سکون ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا قصہ؟ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دنیا داری میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ چوتھی جنسیت جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت میں اوپر والے کو دیکھنا ہے۔ آخرت کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیک لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اچھا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور وہ جو ہے یعنی یہ کرتا ہے تو یہ میں نہیں کرتا، تو آپ نے ہمیشہ اوپر دیکھنا ہے آخرت کے معاملات میں۔ یہ چوتھی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور پانچویں بات جو کر رہا ہوں وہ بھی سننے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھی چیز ہماری نہیں ہوتی۔ یہ باتیں میں بار بار آپ کو کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو کہ ہر اچھی چیز ہماری نہیں ہوتی، کہ آپ کے کسی کا گھر اچھا ہے تو وہ ہمارا ضروری نہیں کہ وہ ہمارا بھی ویسے ہی گھر ہو۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی کی گاڑی کو دیکھو، کپڑوں کو دیکھو، آپ میں تو لڑکوں کو کہتا ہوں لڑکیوں کو دیکھو، آپ یہ ہر لڑکی آپ کی نہیں ہے کہ آپ کو یار یہ اتنی ساری لڑکیاں ہیں مجھے ایسی بیوی مل گئی، ایسے بھی تو مل گئی، اپنی کو دیکھو بھائی، دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو دنیا داری میں ہمیشہ آپ نے اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ اوپر دیکھنا ہے، اور کوئی بھی جو چیز اچھی ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہے۔ بس یہ باتیں ساری ہمیں یاد رکھنی ہے۔ تو یہ طیب کا جو ہم نے بتایا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ایسا ہے، اس لیے تو یا ایھا الناس کہا ہے۔ ہر بندہ تندرست رہے گا، پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ لوگ اچھا کھانا شروع کر دے۔ ہاں وہ مجھے یاد آ گیا
کہ یہ جو ابھی کورونا وغیرہ آیا تھا تو وہ ہمیں دکھایا گیا کہ چائنا میں لوگ کیا کھا رہے ہیں، اتنی پتہ نہیں کیا چوہے کھا رہے ہیں اور سانپ کھا رہے ہیں، بلیاں کھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں چپکلیاں کھا رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے جیسے ان کا ہمیں 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 کیا وہ کھا رہے ہیں نا، حالانکہ ان کا وبال ہمیں پہنچ سکتا ہے اس ظالموں کا۔ تو اس لیے تو یہ کہا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو طیب کھانا ہے وہ کھاؤ، ظالمون کیا کھا رہے ہو تم لوگ؟ تو یہ جو پیغام ہے نا، یہ آفاقی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ کے ذریعے سے دیا ہے اور ساری انسانیت کو دیا ہے کہ دیکھ لو بھائی، اچھی چیز کھاؤ، ہر چیز تمہاری نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے آم، کہ ان کا پھر ہمیں بھی وبال پہنچتا ہے، تو یہ پیغام ہمیں آگے تک پہنچانا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا، یہاں پہ دو تین باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ پاک نے ہمیں پہلے روحانی غذا کے بارے میں بتایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام انسانوں سب کو، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رب کی طرف آؤ، تو یہ روحانی غذا تھی۔ اب جسمانی غذا کے بارے میں بتایا نا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ، پاکیزہ کھایا کرو، یہ چپکلیاں نہ کھاؤ، بلیاں نہ کھاؤ، کتے نہ کھاؤ، گدھے کا گوشت نہ کھاؤ، جو چیزیں منع کر دی ہے وہ نہ کھاؤ۔ تو یہ ہماری جو غذا ہے، ظاہری غذا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں نصیحت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا، اور ایک ہے کہ حلال کو حرام کر دینا۔ تو یہ اب جیسے یہ پادری لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائیوں کے پادری، کہ شادی نہیں کرتے، اب عورتوں کو حرام کر دیا اپنے اوپر۔ یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں۔ وہ جو تھے وہ کیا تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، عورتوں کو اپنے اوپر حرام کیا اور مردوں کے پیچھے جایا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی دوبارہ سے وہ شروع ہو گیا ہے کہ مردوں کی مردوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے، طیب نظام بنایا ہے، اس کو جاری کرو، اس کو اپناؤ، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ تو ہر جو ہے اللہ پاک نے ایسے انسانوں کو خاص کر یہ نا، میں بتا رہا تھا آپ کو پہلے بھی، میں نے کہا ہے کہ یہ نیکی کے چکر میں نا ہم لوگ اکثر ایسے کر جاتے ہیں، نیکی کے چکر میں، کہ ایک حلال چیز ہوگی اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کھانا یار، آپ کیوں کہ جی بھی میں بس نہیں کھاتا یار، یہ میں نے اپنے نفس کو میں ذرا کر رہا ہوں، ذرا اس کا مجاہدہ کر رہا ہوں، اور لوگ کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی کرتے رہے ہمیشہ۔ یہ جو پادری ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے بھی ایسے کیا، رہبانیت اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے خود پسند کی، شادی نہیں کروں گا، اور میں مال نہیں کماؤں گا، اور ایسی بہت ساری باتیں انہوں نے کی آپس میں نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان سے نہیں کہا تھا، لیکن پھر یہ لوگ وہ کر بھی نہیں سکے، وہ کام بھی نہیں کر سکے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام نے چربی اپنے اوپر حرام کی تھی ایسے، اور رسول پاک نے بھی ایک دفعہ شہد کے بارے میں ایسے فرما دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں منع کی ہوئی ہے، یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا کہ نجات تین چیزوں میں ہے، حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، اور نبی کریم کی اقتداء کرنا۔ یہ کتنی پیاری بات کر دی، بس آسان سی بات، یہ ہے ہمارے اکابر اور یہ ہے اچھے لوگ، ہمیں آسانی دے دے ذرا، حلال کھاؤ ہمیشہ، اپنے فرائض ادا کرو، اور رسول اللہ کی سنتوں پہ چلو، بس ختم۔ پھر آپ نے فرمایا حلال مال وہ ہے جو سود، حرام، رشوت، خیانت، مکروہ اور شبہ سے محفوظ ہو، وہ حلال مال ہے، اور وہی طیب ہے۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ کافی ہے میرے خیال میں، اس میں زیادہ زیادہ آگے نہیں جاتے، وہ بھی بہت اور یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ کام جو شریعت کے مخالف ہیں وہ شیطان کا طریقہ ہے، جو شریعت کے مخالف ہونا وہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اگر اس کا کار ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ بدعت کہلائے گی، اور اگر اس کو برا سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ گناہ ہوگا۔ مثلا ماتم اور تعزیہ داری شریعت کے خلاف ہے۔ ماتم دیکھیں، بس کیا کیا جائے، بعض اوقات اتنا غم آ جاتا ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور شریعت سے بھی نکل جاتے ہیں بعض اوقات۔ ابھی یہ کل کا واقعہ ہے، کل فیصلہ آباد میں 11 بچے فوت ہو گئے ہیں، ایک ہی خاندان کے، وہ اسکول جا رہے ہوں گے، اسکول سے آ رہے ہوں گے، تو یہ ایسے بے وقوف ڈرائیور ہیں ہمارے کہ نہ پوچھیں۔ تو وہ دیکھ رہا تھا، وہ ان پہ تو قیامت آ گئی نا۔
ایسے خود کو مار رہے تھے، ایسے مار رہے تھے، اور نہ پوچھے، وہ ان کو آرام نہیں آ رہا تھا، ایسے نا بس چکر لگا رہے تھے بار بار، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس دکھ کو جو ہے سہا جائے، صبر نہیں آ رہا تھا ان کو، وہ صبر نہیں مانگ رہے تھے نا۔ اس وقت ان کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، جب صدمہ آتا ہے انسان کے اوپر تو لوگ جو ہے نا اس سے نکل جاتے ہیں، حالانکہ وہ وقت صبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ ماتم کرنا اور یہ تعزیت داری کرنا نا، دیکھو تعزیت جو ہے یہ 3 دن کی تعزیت ہوتی ہے، 3 دن تعزیت کر سکتے ہیں، اور کسی بھی فوتگی پہ، کسی کی میت پہ، اور کسی کی جدائی پہ، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد ان کو یاد نہیں دلایا، آہستہ آہستہ اللہ پاک اللہ سے صبر مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو صبر کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عورت ہوگی نا وہ جو ہے نا سوگ منائے گی، سوگ 3 دن کا ہے نا، لیکن جو بیوی ہوگی وہ بیوہ خاتون 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اب تھوڑا مختلف ہو گیا۔ اور رسول اللہ نے اپنی جو زوجہ محترمہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے، رزق کے طور پہ میرے دل میں ڈالی گئی ہے، تو آپ نے ان پہ جو ہے 1 سال جو ہے آپ نے غم کیا، آپ نے وہ عام الحزن کے نام سے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، خود کو مارنا اور سر میں خاک ڈالنا اور ایسی باتیں کرنا اللہ سے کہ یا اللہ تو نے میرا ہی گھر دیکھا ہوا ہے، تو نے مجھے ہی مصیبت دینی تھی، یا اللہ تجھے نہیں پتا تھا میرا ایک ہی سہارا تھا اور یہ تو بڑا پیارا تھا اور اس کے کیا قصور تھا، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ سارا مال اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، پھر ہماری وہاں ساری ملاقاتیں ہو جائیں گی نا، یہ دنیا تو ایک ایک ساتھ کی بھی نہیں ہے، کیا ہے، گزر جائے گا یہ وقت، گزر جائے گا، لیکن زبان سے کوئی لفظ نکالا تو گئے کام سے، آپ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ بدعت ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں، یہ چیزیں یہ بدعت ہے، اور چوری اور قتل بھی شریعت کے خلاف ہے، اور ان کو برا سمجھ کے کیا جاتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ اب دیکھو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے نا، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ زکوٰۃ میں مانتا ہی نہیں زکوٰۃ کو، تو وہ کافر ہو جائے گا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ نماز نہیں پڑھتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نماز وغیرہ ہے ہی نہیں، اللہ نے مجھے ویسے ہی بخش دینا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اس سے۔ تو یہ سمجھ لیں بات کو کہ کوئی گناہ ہے کہ تم اس کو برا سمجھ رہے ہو اور پھر ہو رہا ہے تم سے، تو وہ برائی ہے، گناہ ہے، فسق ہے، لیکن اگر تم اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے اس طرح، یہ ذہن میں رکھیے گا، بس یہ خلاصہ ہے اس چیز کا۔ یہ شیطان ہمیں ایسی چیزیں دکھاتا ہے اور آراستہ کرتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے ہمارے لیے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، ہمارا معاشرہ اسلامی رہا ہی نہیں، اسی وجہ سے کہ وہ شیطان نے ہمیں چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، ہم اسلام پہ چل دیں۔ اگر میں اسلام کو پیش کروں نا تو مجھے کہتے ہیں وہ بڑے سخت آدمی ہے یار، ایسی باتیں کرتا ہے، اتنی سخت سخت باتیں کرتا ہے، قریب ہی کوئی نہیں پھٹکتا، کوئی آتا ہی نہیں ہمارے قریب، کیا اس کو شریعت پھر ہمیں بتانی پڑے گی، سننی پڑے گی ہمیں، اور ہم ایسے کر نہیں سکتے، اس میں گھاٹا ہے، تو وہ قریب ہی نہیں کرتے ہمیں، پھر نہ پنچایتوں میں بٹھاتے ہیں نہ جرگوں میں بٹھاتے ہیں ہمیں، چونکہ ہم نے تو صحیح بات کرنی ہوگی، تو پھر وہ نہیں مانتے ہماری باتیں۔ لیکن ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کسی کے بھائی بہن، بھائی میاں بیوی ہیں، تو ہمیں اپنے کلچر سے نکلنا ہوگا، کلچر کو شریعت کے تابع کرنا ہے، یعنی کہ ہماری طبیعتوں کو ہم نے شریعت کے تابع کرنا ہے، طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ نہ پوچھیں۔ شریعت جب تک شریعت رہتی ہے نا تو وہ آپ اس کو عمل کرتے رہتے ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے شریعت پہ عمل کرنے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہر چیز ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ طبیعت کے مخالف کوئی بات آ گئی نا تو ہم طبیعت کو لے لیتے ہیں، ہم کلچر کو لے لیتے ہیں، اور ہم لوگ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اسی کو رکھنا چاہیے، اسی کا فیشن تا قیامت رہے گا، قیامت تک جو ہے نا یہ شریعت ایک ہی شریعت رہے گی، قانون ایک ہی رہے گا سب کے سب۔ تو بہرحال یہ جو 2 آیات تھی بڑی خوبصورت آیات تھی، اور میں نے چاہا کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ نصیب ہو، اور یہ بڑی زبردست آیات ہیں، یہ دونوں آیات ہماری جو ہے نا ہمیں ہر مسلمان تک یہ آیات پہنچانی ہے، یہ آیات، تاکہ بات کو ہم سمجھ سکے کہ یہ کیا اس کے اندر فلسفہ تھا یہ۔ سر جی ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جی کیا قسم، جیسے کوئی ابھی جو ہم نے ٹاپک میں پڑھا ہے، جیسے قسم کھا لی تو اس کو توڑ دیا، اگر فالس قسم کھا لیے تو اس ہاں کا ہاں ہاں کفارہ ہاں کیا ہوگا؟
देखो ना, ये हाँ, ये बात शुक्र है आपने मुझे याद दिलाई। ये बात आपको करना चाह रहा था मैं, इस बात पे यही तो मैंने आपको कहना था आपको कि कफारा दे। अब देखिए, कसम का कफारा मैं आपको बताता हूँ यार, आपको मैं फतवा दिखाता हूँ। अ, कसम का कफारा, कफारे जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ दो मुख्तलिफ किस्म के कफारे हैं। आपने हर कफारे को एक जैसा नहीं समझना है, ठीक है। और उसमें बाज में तरतीब है और बाज में तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है ना। आप ये दे दो जैसे, अब देखो समझे, कसम का कफारा क्या है देखें, 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों में से हर एक को सदके फितर के मिकदार के बराबर गंदम या उसकी कीमत दे देना। और अगर जो दे, जो यानी जो होती है, तो उसका दुगना दे दे। या 10 फकीरों को एक एक जोड़ा कपड़े दे दे। ये देखिए, या समझ रहे हैं, या ये या है। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 10 मिस्कीनों को सदके फितर दे देना, 10 मिस्कीनों को कपड़ा दे देना। और अगर कोई ऐसा गरीब है, न मिले आपको, न तो खाना खिला सकता है न कोई कपड़ा दे सकता है, तो वो मुसलसल 3 दिन रोजा रखे, मुसलसल 3 रोजे रखे। और अगर अलग अलग करके 3 रोजे पूरे कर लिए तो कफारा अदा नहीं होगा, लगातार रखेगा। अगर 2 रोजे रखने के बाद दरमियान में किसी उज़र की वजह से एक रोजा छूट गया तो अब वो दोबारा रोजे रखेगा। अब ये आयत करीमा जरा सुनिएगा, अल्लाह पाक ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम। जो जो तुम्हारी कस्में होती है ना, वल्लाहि वल्लाहि वल्लाहि, तो ये कस्में कसम नहीं होती। ये जो हम ऐसी कस्में खाते हैं, ये कसम से, कसम ले लो यार, कसम ले लो, ये कस्में नहीं होती। इस पे अल्लाह पाक आपको नहीं गिरफ्त करता, ना ही इसका कोई कफारा है, ठीक है। बिमा अक़द्तुमुल ईमाना फकफ़ारतुहु। अच्छा, अब जो जो ईमान तुम, जो ईमान, जो कस्में तुम दिल से खाते हो, नीयत के साथ खाते हो ना, उसका कफारा है, क्या है, इतआम अशरत मसाकीन, 10 मसाकीन को खाना खिलाना है, मिन औसती मा तुतइमून अहलीकुम, जो खाना तुम घर वालों को खिलाते हो, ऐसे ही खाना, दरमियान का, ऐसे नहीं कि उनको पुलाव खिलाओ, उनको जो है वो मटन खिलाओ, ऐसे नहीं है, आम खाना 10 मिस्कीनों को खिला दो। एक ये फरमाया, फिर आओ, यहां देखो लिखा हुआ है ना, ये समझने वाली बात है। आओ, आओ का मतलब होता है या, किस वतुहुम, उन 10 बंदों को कपड़ा पहनाओ। फिर लिखा हुआ है औ तहरीर रकबतिन, या फिर गुलाम आजाद करो, ठीक हो गया। फमन लम यजिद, अच्छा ये जो 3 चीजें हैं, अगर कोई किसी के पास ना हो ये देने के लिए, तो क्या करे वो, फसियामु सलासत अय्यामिन, तो वो 3 दिन का रोजा रखे। जालिका कफारतु ऐमानिकुम, ये है तुम्हारी वो कस्में जो तुमने तोड़ी हैं, उसका कफारा। इजा हलफ तुम, जब तुम कस्में खाते हो नियतों के साथ। वहफजू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। तो ये है वो कफारा जो आपको बयान किया है। अब ये जो आपने देखा ना, कि अगर आप जो ये बहुत आसान है इस दौर में, ये जो इस दौर में अगर आप जो है वो कस्में खाते हैं तो ये तो बड़ा आसान खाना है, 10 बंदों को खाना खिला दो तो कस्में खाते रहो फिर। ऐसा नहीं है, कस्मों का गुनाह है कस्में खाना। यहाँ लिखा हुआ है कि मेरी कसम है मैं ये नहीं खाऊंगी, कहने से का कसम मुनआकिद हो गई। अब अगर वो चीज जो मौसूफा खाती हो, कसम टूट गई, कसम टूट जाएगी, जिसका कफारा अदा करना लाजिम होगा। अब देखो क्या है, खाना आमतौर पर मौसूफा खुद खाती है, वैसा खाना 10 मिस्कीनों को सुबह शाम 2 वक्त का खिलाना होगा। सुबह शाम का 2 वक्त का खाना 10 मिस्कीनों को खिलाओ, या 10 मिस्कीनों को एक एक जोड़ा कपड़े दे दो, कसम पूरी। और अगर मौसूफा खुद मिस्कीना हो तो लगातार 3 रोजे बतौर कफारा रखना लाजिम होंगे। मलहूज रहे कि कफारा के तौर पर रोजे रखने का हुक्म सिर्फ उसको है जो खुद मिस्कीन हो, और जो मिस्कीन ना हो, यानी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या एक एक जोड़ा देने की इस्तात रखता हो, उसके लिए रोजा रखना अदायगी कफारे के लिए काफी ना होगा। तो रोजे बाद में आएंगे, पहले ये 3 चीजें हैं, खाना खिलाओ या कपड़े दो या गुलाम आजाद करो, ये चीजें हैं। तो ये है कफारा, कसम का कफारा। कसम, अच्छा कसम का कसम का जो है ना, कसम का गुनाह भी होता है। मैं देखो जरा एक्सप्लेन करें कि कसम, कसम का गुनाह भी होता है, जरा देखो।
اس طرح جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور دنیا اور آخرت وبال کا سبب ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے سے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے. اگر یہ جھوٹی قسم قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کھائی گئی ہے تو اس کا گناہ بھی اور بڑھ جائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. قسم توڑنے کا میں ذرا یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے فتویٰ کیا دیا اس پہ. کوئی قسم اگر توڑتا ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی قسم میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ گناہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میں فلاں گناہ نہیں کروں گا. الفاظ کہنے سے قسم شرعی طور پر منعقد ہو گئی ہے، لہٰذا قسم کھانے کے بعد وہ مذکورہ گناہ کرنے کی وجہ سے قسم کا کفارہ دینا ہوگا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار 3 روزے رکھے، یا پھر میں نے کہا کپڑے کپڑے دے، اس کو کپڑا پہنا. باقی سائل کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کا ایسا فعل جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب کا سبب ہو، اس سے کسی بھی طریقے سے احتراز کرے، صدق کے دل سے آئندہ مکمل طور پر نہ کرنے کا عزم کرے، توبہ استغفار کرے اور مذکورہ ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا. گناہ چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ معاون اور مددگار ہوگا. جب بھی کوئی نیک ارادہ کرو تو انشاءاللہ ساتھ کہا کرو، اس میں مدد آ جاتی ہے. اور گناہ پہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں کہنا، یہ بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. گناہ کی باتوں پر انشاءاللہ کہنا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ کہنا انسان کو کفر تک لے کے جا سکتا ہے. چلیں جی، یہ اچھا ہو گیا. چلو یہ مسئلہ بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، الحمدللہ. سر ایک کوشچن اور ہے سر، ہاں اسی طرح جیسے قسم کھانے کا کفارہ ہے، تو ہاں اسی طرح اگر کوئی یہ وہ کر دیتا ہے کہ میں اللہ پاک میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں یہ گناہ نہیں کروں گی، اور پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا وعدہ توڑنے کے اوپر بھی کفارہ ہوگا؟ نہیں، وعدہ توڑنے پر نہیں ہے، یہ وعدہ توڑنے پہ نہیں ہے، بلکہ دوبارہ سے وہ توبہ کرے گا، پھر وہ توبہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا. یہی توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. آپ یعنی لوٹ کے آنا. آپ ایک اللہ سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر واپس اللہ کی طرف آ جانا ہے. اور یعنی اس کا جو کفارہ ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ سے توبہ کرو، یہی ہے. اور وہ 70 دفعہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن وہ سچے توبہ ہو، یعنی توبہ سچی ہونی چاہیے. یعنی توبہ کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں آلریڈی کہ توبہ 3 شرطوں کا نام ہے. ایک شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہے اس سے اس کو نفرت ہو جائے، جو نافرمانی ہو، جس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ دے اور وہ آئندہ اس کی طرف دوبارہ لوٹ کے نہ آئے. یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے، تو یہ توبہ کہلاتی ہے. تو اس کے بعد وہ آتا رہے گا. اس پہ نہیں ہے، یہ اس پہ نہیں ہے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. بعض چیزوں کا کفارہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے کسی نے اگر تھوکا کسی نے راستے میں یا پھر مسجد میں یا پاک جگہ پہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر دے، بس اس کے اوپر مٹی ڈال دے اور اس کو صاف کر دے. یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے. اس طرح کی بہت سارے کفارے ہوتے ہیں جو بڑے آسان ہوتے ہیں، وہ بندہ کر لیتا ہوتا ہے، آسانی سے کر لیتا ہے. یہ اچھا ہو گیا. چلو یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور بھی کوئی ذہن میں کوئی ہمارے بات ہے اس میں؟ ہوں. عثما، یہ چلو اب بھی آ گئی ہے، بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ. اور یہ بڑا آپ کا یہ تھا کہ چونکہ ووٹنگ ہم نے کروائی نا، تو ووٹنگ ہماری 4 بجے کی زیادہ نکل آئی. اور آپ کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا جو ووٹ تھا وہ تو 9 بجے کا تھا، اور میں خود بھی 9 بجے ریلیکس رہوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ باقی جو لوگ ہیں باہر رہتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے، سب کو ہمیں لے کے چلنا ہے. سارے ہم بہن بھائی ہیں آپس میں، تو آپ نے ساتھ چلنا جی ہے. اور بالکل. انشاءاللہ پھر اس جمعے کو محتارہ آمنہ میں نہیں ہوں گا. اس جمعے کو لاہور جا رہا ہوں میں، تو شاید نہ ہوں. اگر نہیں گیا نا تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم جمعے کو پڑھیں گے. ویسے ہمارے جمعے کو انشاءاللہ تعالی ہماری حدیث کی کلاس ہوا کرے گی. اور کل کسی نے مجھے کہا کہ ہم کیا کریں، اب یہ ہم تو اب تفسیر کی کلاس ہماری رہ ہی گئی بس. اب تو اس کا مطلب ہے 4 بجے تو ہم ہوتے نہیں ہیں، تو یہ بس ہمارا تعلق ختم ہو گیا کیا؟ تو یہ بڑا میرے لیے بھی ایسے یہ شاکنگ تھا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ نا رات کو بھی کوئی کلاس جو ہے نا لے لیا کریں گے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کو، اب یہ تفسیر تو ہم پڑھ رہے ہیں آلریڈی، تو اور کیا ایسی میں جس کلاس میں بھی ہم جائیں گے نا، کوئی بھی پڑھاتا ہوں کوئی چیز، تو میرے نیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا علم آپ کو منتقل کریں، اور ہم اس پہ ذرا بیٹھ کے نا، جب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تو مجھے نصیحت ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہم آپس میں بیٹھ کے ذرا مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے.
تو میں جب بھی کوئی چیز پڑھاؤں گا نا، حدیث پڑھاؤں گا، تفسیر پڑھاؤں گا، تو وہ یہ نصیحت کی باتیں ہی ہوں گی، یہی باتیں ہوں گی جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں کسی بھی کلاس میں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب ایسے کیا چیز میں شروع کروں جو رات کے سر وقت ہو. مختلف موضوعات پہ کر لیں، مختلف کیا ہو موضوعات سکتا پہ کر لیں، جیسے قیامت کی نشانیاں، یا کوئی خاص خاص ٹاپک لے کے اس پہ کر لیں. ہاں بھائی میرا خیال ہے اس میں ایڈ ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو نان روٹین کے، ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے، جن کا بہت ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا. جیسے کوئی مثال بتائیں، مثال. جیسے نماز کے کتنے مسائل ہیں، اور کھانے پینے ہاں کے، رشتہ داروں کے اچھا چیزیں جو دیکھو ہیں. نا، پھر تو وہی بات آ گئی، مہپارا والی بات آ گئی کہ ہم کبھی فقہ کا موضوع رکھیں گے، کبھی تصوف کا موضوع رکھیں گے، کبھی عقیدے کا موضوع رکھیں گے، کبھی ہم لوگ جو ہے وہ تاریخ کا موضوع رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی نہ کوئی موضوع لے کے ہم لوگ پڑھتے رہیں گے. تو یہ میری اس میں نا اسٹڈی میری بہت زیادہ مجھے کرنی ہوگی اس پہ نا، چیزوں کے بارے میں. یعنی روزانہ اگر نیا میں کروں گا، ٹاپک تیار کروں گا، تو بہت ٹائم لگے گا اس پہ. لیکن ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. اور اس کے لیے ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے مہپارا؟ 9 بجے کا ٹائم جو ہمارا ٹائم تھا وہ صحیح رہے گا نا ایسے ٹاپکس کے لیے؟ سر بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے نا، تو پھر غلط بات ہو جائے گی کہ ان کی مس ہو رہی ہے، تو اس لحاظ ہاں سے 9 بجے کا ہوگا، جو اٹینڈ کر سکیں ان کا بھی لیکچر مس نہ ہاں جی، ہونا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارا حدیث کا ہوگا نا جمعے کے دن، وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، وہ بھی لوگ جمعے کے دن بھی آ سکیں گے، وہ حدیث کا ہی لے لیا کریں گے. تو بڑا اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا. میں اس کو بھی یہ کرتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں 4 کتابیں ایک ساتھ شروع کر دوں. یعنی ایک قدوری شریف کو لے لوں، قدوری کو، اور ایک میں یہ ہم ریاض صالحین پڑھ رہے ہیں، یہ جمعے کے دن رکھیں گے. ایک فقہ رکھ لیں گے، ایک تصوف کی کتاب شروع کرا دوں گا. تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ان شاء اللہ، یہ بہت اچھا ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں، میں اس کو کور کر کے نا پھر میں شروع کرا دیتا ہوں انشاءاللہ. بالکل اچھا ہے، بہت اچھا ہے انشاءاللہ. یہ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھی بات. چلیں سلامت رہیں احباب، یہ آج کے لیے کافی تھا انشاءاللہ. اور پھر ہماری گپ شپ چلتی رہے گی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.